خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سننے والی معززات ماؤں، بہنوں، پچھلے جمعے میں ہم نے معجزات کا ذکر کیا تھا. معجزہ انبیاء کے معجزوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لحاظ سے خاص مقام حاصل ہے کہ ان کے ہاتھوں بہت زیادہ معجزات ہوئے. یہ واحد پیغمبر ہیں حضرت آدم کے بعد علیہ السلام کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران اللہ کی راہ میں وقف تھیں اپنے والدین کی طرف سے کہ اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے وقف تھی. ان کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا جن کو حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے. ہم مسلمان ہر لحاظ سے، ہر طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں. بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو لوگوں نے حرام کی ولادت کہا کہ جی عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ چونکہ بغیر باپ کے ہوئی ہے اور مریم علیہ السلام کے شادی کے بغیر یہ بچہ پیدا ہوا تو اس لیے اس کی پیدائش میں شک ہے. قرآن کریم نے اور ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا طعنہ ملتا رہا. آپ پہ اعتراض کرنے والوں نے ساری زندگی اس الزام کو دہرایا. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت اور پاکیزگی، ان کا حلال ہونا ثابت کیا. جس وقت پیدائش ہوتی ہے اب ماں مریم پریشان ہوتی ہے کہ اس بیٹے کو کیسے میں لوگوں کے سامنے لے کے جاؤں گی کہ ظاہری طور پہ یوں نظر آتا ہے کہ جب خاوند نہ ہو کسی عورت کے بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ شک کرتے ہیں. اس ولادت کو اللہ پاک نے معجزہ بنا دیا. جب لوگوں کے سامنے گئیں اس بچے کو لے کے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ نہ تیری باپ تیرا
गुनाहगार न तेरी माँ बुरी, कहां से तो इस बच्चे को लेके आई। फ़अशारत इलई, तो उन्होंने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। आगे से वो कहने लगे, बच्चा कैसे गुफ्तगू कर सकता है गोद में? कौन गुफ्तगू कर सकता है? पैदाइश के वक्त ही बच्चा कैसे बोल सकता है? तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस बच्चे के मुंह से पैदाइश के वक्त ही ये कहलवाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, उसने मुझे एक किताब दी है। पैदाइश के वक्त ही। ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है कि पैदा होते ही कोई बच्चा बोलने लगे। वजअलनी नबिया, मुझे नबी भी बनाया है। वजअलनी मुबारकन, मुझे बाबरकत बनाया है। ऐनमा कुन्तु, जहां में मैं हूं, मैं अपने जहां भी मौजूद हूं, नेकी का मुझे हुक्म मिला है। इस पैदाइश के बाद 30 बरस हजरत ईसा जिंदा रहे। 30 बरस, इंतहाई छोटी उम्र में पैदाइशी नबी। नबुव्वत हमारे नबी कायनात को भी मिली आपकी पैदाइश से पहले, लेकिन उसका ज़हूर लोगों के सामने जाहिर वो 40 बरस की उम्र में हुए। लेकिन ये वाहिद पैगंबर है कि पैदाइशी नबी है। अपने मुंह से बोल के आपने 40 बरस की उम्र में कोहे सुफा पे खड़े होके ये ऐलान किया, अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह, ऐ लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूं। लेकिन ये ईसा अलैहिस्सलाम को शर्फ हासिल है कि उन्होंने पैदाइश के वक्त ही बता दिया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं उसका रसूल हूं, मैं उसका नबी हूं, मुझे किताब मिली। उस वक्त ये ऐलान कर दिया। और फिर अल्लाह ने इनके हाथ में शिफा रखी। इनको मसीह कहा जाता है। मसीह के 3 माना है। नंबर 1, जो बहुत चलता फिरता हो उसे मसीह कहते हैं। बहुत चला फिरा हो। हजरत ईसा की जो नबुव्वत है, इनकी तबलीग बहुत चलने में हुई। कोई एक मुकाम नहीं बनाया। कभी किसी बस्ती में, कभी किसी बस्ती में, कभी कहां, चलते फिरते नबी। और दूसरा माना इसका है मसीह का, वो माना है जो बहुत किसी को हाथ लगाए। इनके सामने जो आता उसे हाथ लगाते। किसी का सर में दर्द है, हाथ लगाया, दुरुस्त हो गया। कोई पैदाइशी नबीना है, दुरुस्त कर दिया हाथ लगा के, आंखों पे हाथ फेर दिए। कोई किसी का रंग खराब है, कोढ़ है, फुलबैरी है, हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने जिस्म दुरुस्त कर दिया। कोई बीमार है, उसे हाथ फेर के दुरुस्त कर दिया। हत्ता के मुर्दों को हाथ लगा के कहा, उठ कुम बेज़निल्लाह, अल्लाह ने उसे भी जिंदा कर दी। ये मसीह का माना। परिंदा मट्टी पकड़ते, परिंदे की सूरत बनाते, हाथ में पकड़ते, फूंक मारते, तिर बेइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उड़, और वो परिंदा, वो जो मट्टी परिंदे की सूरत में उड़ने लग जाता। ये उनके मौजज़ात बाकमाल, यानी मुर्दों को जिंदा कर देना। ये मसीह के माना है। तीसरा माना वो माना है जिसकी आंख बंद हो। ये माना आता है मसीह दज्जाल पे जो आने वाला, कि उसकी एक आंख बंद होगी, दाईं आंख। जैसे अंगूर है ना, अंगूर, खराब अंगूर, वैसी उसकी आंख होगी, उभरी हुई लेकिन बंद। तीसरा माना यह है, एक तो बहुत चलने वाला, दज्जाल भी पूरी दुनिया में वो चले फिरेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया पहला दिन उसका 1 साल का दिन होगा, दूसरा 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, बाकी जैसे आम दिन होते। 40 दिन इस दुनिया में रहेगा, वो बहुत चलेगा, इसलिए उसे भी मसीह कहते हैं। वो भी शिफा देगा हाथ फेर के, इसलिए उसे मसीह कहते हैं। और तीसरा उसकी आंख बंद होगी। ये नहीं, ये तीनों माने ये मसीह दज्जाल में पाए जाते हैं। 2 मानी
جو ہے وہ حضرت عیسیٰ میں پائے جاتے ہیں کہ آپ بہت چل پھر کے آپ نے تبلیغ کی ہے، اور دوسرا ان کے ہاتھوں بہت شفا لوگوں کو ملی۔ یہ معجزات کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنا، اپنی شخصیت کو پیش نہ کرنا کہ میرے ہاتھوں کسی کو شفا مل جائے تو وہ میرا مرید ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ معجزات اور کرامات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ گمراہی کو چھوڑ کے ایک اللہ کے بن جائیں، ضلالت اور گمراہی میں سے نکل کے ہدایت کے نور میں آ جائیں۔ معجزات اور کرامات کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کوئی خلاف عادت کام کروا دے، جس کو ہم کرامت یا معجزہ کہتے ہیں، اور وہ اس کے بعد اپنی ذات کو آگے رکھے، اپنی ذات کو لوگوں پہ پیش کرے، اپنے دنیاوی مال یا مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت اور شہرت بڑھانے کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو لوگوں میں احترام دلوانے کے لیے، مقام دلوانے کے لیے، وہ دجالی صفات کا مالک ہے جو اپنی آپ کی شہرت اپنی کرامات پہ کرتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے دے، جیسے پیغمبروں کو دی، اپنے نیک بندوں کو دی، اور وہ بعد میں اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ لوگ اسے پوجیں، لوگ اس کی خدمت کریں، وہ لوگوں کا مخدوم بن جائے، جیسے ہمارے معاشرے میں مخدوم پھرتے ہیں کہ لوگ ان کے خادم ہیں، یہ مخدوم ہیں، بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھنے والے، کہ لوگ ان کو نذرانے اور عقیدت میں چندہ دینے والے، نو بے تحاشا پیسہ، بے تحاشا مال دولت، کہ جی یہ لڑی آ رہی ہے اولیاء کی، ان میں سے نکلا ہے، اس لیے ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو زندہ پیدا کیا ہے اور ہر بندے کو آزاد پیدا کیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کرامات کی وجہ سے کسی کو پوجنا یا ان کرامات کی وجہ سے کسی کو افضل سمجھنا حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں۔ اس کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی وہ آپ کے پائے کا نہیں ہے۔ کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا پیدا نہیں ہوا، آپ کے معجزات کے نزدیک کا بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے معجزات اتنے بڑے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، رسول بعد میں، عبد پہلے۔ قرآن میں جتنے بھی مقامات آئے ان میں جہاں حضرت رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آیا، آپ کے فضائل بیان ہوئے، ان میں عبد کا لفظ آیا ہے۔ 15واں پارہ سورہ الکہف، سورہ اسراء، سبحان الذی اسرا بعبدہ، معراج آپ کا معجزہ ہے، اس کا تذکرہ بعبدہ۔ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام، عبد کا معنی نوکر، عبد کا معنی بندہ۔ دنیا میں رسول اللہ سے بڑا عبد پیدا نہ ہوا، اللہ کی نوکری کی، اللہ کے غلام بنے۔ سورہ الفرقان 19واں پارہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جہاں بھی ہوا قرآن کا چیلنج ہوا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، وہاں بھی عبد کا لفظ بولا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول کی شان بیان ہوئی ہے وہاں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ رسول جو ہے یہ میرا نوکر ہوتا ہے، میرا ملازم ہوتا ہے، میرا غلام ہوتا ہے۔ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم نے ان کرامات اور ان معجزات کی وجہ سے انسانوں کو اللہ سے ملا دیا، لوگوں کو کرنی والا بنا لیا کہ بیٹے یہ بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیے اگر اللہ نہ چاہے، نہ کسی نبی کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی ولی کی کوئی اہمیت، وہ بھی عام انسانوں کی طرح۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخی ہے، اللہ کی ذات کے مقابلے میں کائنات کے ہر شخص کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ کا نام ساتھ آئے گا، عبداللہ بنے گا، رسول اللہ بنے گا، نبی اللہ بنے گا،
عبد الرحمن بنے گا، عبداللہ بنے گا، پھر وقت ہے، پھر اہمیت ہے۔ جب پھر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی انعام کرتا ہے، کرامات اور معجزات دکھاتا ہے۔ ہم نے تو انبیاء کی یا اولیاء کی ہم نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے میرے علم میں جتنا میں نے پڑھا ہے، کسی اللہ کے نبی نے یا کسی اللہ کے ولی نے اپنے آپ کو لوگوں میں خود مشہور نہیں کروایا۔ یہ علیحدہ بات ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، لیکن رہتے پھر بھی وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش وہ بھی ایک معجزہ ہے کہ باپ پہلے فوت ہو گیا، پہلے فوت ہوئے، ماں 6 برس کے ہو گئے فوت، 8 برس کے دادا فوت ہوئے، کوئی سہارا نہیں۔ اللہ نے سورہ زحا میں فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے ہم نے یتیم پایا، تجھے ہم نے جگہ مہیا کی، تیری پرورش کسی نے نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں جی ابو طالب نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کی پرورش اللہ نے کی، یہ بھی معجزہ ہے، زندہ جاوید معجزہ۔ اللہ کے رسول زندگی میں کبھی برہنہ نہیں ہوئے، لوگوں نے آپ کو برہنہ نہیں دیکھا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں آپ کا چچا کہ جب خانہ کعبہ بن رہا تھا، رسول اللہ اس وقت نبی نہیں تھے، کہ پتھر اٹھا رہے تھے باقی لوگ بھی، یہ ہوتے ہیں معجزات۔ ہم معجزات کن کو سمجھتے ہیں کہ معجزہ بیان کر کے اس کو پوجنا شروع کر دو۔ اگر آپ معجزے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کو پڑھیے، قصے کہانیوں کو چھوڑیے کہ اللہ کے رسول پتھر اٹھا رہے تھے تو اوپر والا حصہ آپ کا جو تھا یہاں کندھا، اس پہ چادر نہیں تھی، ننگا تھا۔ تو چچا عباس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اوپر نہ کپڑا رکھ لیں جو طے بندہ اپنے نیچے پہنا، پھر پتھر اٹھائیں کہیں آپ کو غزن تکلیف نہ پہنچے۔ وہی کپڑا جو نیچے تھا آپ نے وہ اٹھا کے اپنے یہاں رکھا، اللہ نے آپ پہ بے ہوشی طاری کر دی اور آپ کا سطر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوا کبھی بھی۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ کے سطر کو کائنات کے کسی شخص نے نہ دیکھا، حتیٰ کہ جب آپ فوت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، آپ کا غسل بھی بغیر کپڑے اتارے دیا گیا۔ آپ کا جو جسم ہے اس کو غسل کپڑے اتار کے نہیں دیا گیا جیسے ہمارے کپڑے اتارتے اوپر کپڑا ڈال دیتے، نہیں، آپ کا لباس آپ کے جسم پہ موجود، آپ کا اللہ نے زندگی بھر آپ کی شرم حیات رکھی، شرم حیا رکھی، اور اتنا پاکیزہ آپ کو کیا، کیوں؟ آپ کا فرشتوں سے واسطہ تھا، آپ ان سے گفتگو کرتے تھے، آپ کی پیدائش بھی معجزہ۔ اور جب آپ پیدا ہونے لگے تو آپ کی والدہ کو خواب آنے شروع ہوئے، سچے خواب۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی خواب سچے خوابوں کا نتیجہ ہوں۔ کہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ پیدائش سے پہلے کہ میرے جسم سے نور نکلا ہے، جس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ فرماتے میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ جو عقل کو حیرت زدہ کر دے۔ پھر آپ کی 2 مرتبہ شق صدر ہوا، یعنی آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ بنو سعد میں آپ بچوں میں کھیل رہے تھے، 2 بندے آئے، ان بچوں کو نظر آیا، انہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کے سینے کو کھولا، وہ بچے بھاگ کے گئے کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ محمد جو ہے وہ گرے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے آپ کے سینے کو کھولا، اس سینے میں سے دل کو نکالا، پھر سونے کا تشت لائے، اس تشت میں پھر زمزم کے پانی کو لا کے اس آپ کے دل کو چیرا گیا، اور اس میں سے دنیا کی ہر قسم کی برائی نکال دی گئی جو انسانی خیالات ہوتے ہیں۔ اب انسانی خیالات پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، معاف، کیوں؟ شیطانوں کو وسوسے کی اللہ نے طاقت دے دی،
پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھو کے جنت سے آسمانی نور لا کے اس میں بھرا گیا. پھر اس دل کو سیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شیطان کا جو حصہ تھا ہم نے نکال دیا, آپ کو معصوم بنایا. اور دوسری مرتبہ وہ جب اب معراج پہ چلے تو آپ کے دل کو اسی طرح چیر کے, صحابہ کہتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں وہ اس لکیر کو دیکھتا تھا جس سے آپ کے سینے کو چیرا گیا. جیسے ہم آپریشن نہیں کرتے کہ آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں, تو ویسے ہی وہ لکیر نظر آتی تھی جو آپ کے سینے کو چیرا گیا, یا آپ کے موج سے, اور کمال کے موج سے وہ گویا بائی پاس کا تصور حضرت رسول اللہ کے شق کے صدر سے ملتا. کیسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جسم سے دل نکال لیا جائے اور اس کو سی دیا جائے؟ میڈیکل پہ بہت بڑا احسان کر دیا حضرت رسول اللہ کے اس موج سے. پھر جب آپ کو دائیاں لینے آئے, 13 تقریباً دائی, 10 سے زیادہ دائیاں تھیں, دیکھ کے جاتی تھیں. پتہ چلتا جی یتیم ہے, لے کے کوئی نہ جاتا کہ یتیم ہے خوبصورت, ہے حسین و جمیل, لیکن جب پتہ چلتا کہ ملے گا کچھ نہیں, یتیم نے کیا دینا, ساری چھوڑ کے چلے گی. حلیمہ سعدیہ 3 مرتبہ آئیں. یہ قصے بیان کرتے ہیں نا, کہانیاں, کیا کچھ کلابیں ملاتے ہیں. 2 مرتبہ حلیمہ سعدیہ بھی چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ یتیم. پھر تیسری مرتبہ سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس کو 7 بچے کو لے جاؤں. انہیں کیا پتا تھا کہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ باقی دائیاں مکے کے عام بچوں کو لے کے جاتی ہیں, یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو لے کے جاتی ہیں. اور ان بچوں کی دائیوں کو کوئی نہیں جانتا جو عام بچے تھے, اور حلیمہ سعدیہ کا نام ہر مسلمان کی زبان پہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی دائی نہیں ہوگی جو حلیمہ سعدیہ سے زیادہ مشہور و معروف. کیوں؟ ان ہاتھوں نے محمد کریم کو اٹھایا, اس کے پستانوں نے محمد کریم کو دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آئیں بچے کو لے گئیں, آ رہی تھیں جانور سب سے سست, سب سے پیچھے. کیوں؟ خوراک نہیں ملی. اور جب محمد کریم اس پہ سوار ہو گئے, یاد رکھیے ہمارے نزدیک یا اللہ ہے یا اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت کے لائق صرف اللہ, اور اطاعت کے لائق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا آنا تو بابرکت ہے ہی. آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنا کرتے تھے, آپ کے وہ جوتے جو آپ پہنا کرتے تھے, آپ کے وہ عمامہ پگڑی جو آپ پہنا کرتے تھے, ہماری عزت ان کپڑوں پہ قربان, ان جوتوں پہ قربان. یہ ہے محبت رسول اور یہ ہے ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خالی کھولی باتیں نہیں ہیں, اپنی زندگیوں میں بھی محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لاگو کریں. افعال میں نظر آئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار, ان کی بات ماننے والا. سب سے پیچھے جانور رہ جاتا. لوگ مذاق اڑاتے ساتھ والے کہ جی یہ حلیمہ سعدیہ کی سواری سب سے سست. اللہ کے کائنات نے, رب کائنات نے جب محمد کریم کو اس پہ سوار کیا, جب اٹھایا لے کے آئے, اس سواری کی ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں, ساری کمزوریاں دور ہو گئیں. اور لوگ پوچھتے تھے تیرے جانور کو کیا ہوا, آتے ہوئے تو سست تھا, جاتے ہوئے سب سے آگے کیوں ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کے دل میں بھی خیال آیا ہوگا کہ یہ یتیم بچہ جسے سب چھوڑ کے گئے, میں نے بھی چھوڑ دیا تھا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کے بیٹھنے سے میرے دکھ کا مداوع ہو گیا. اور بنو سعد میں جب پہنچے جہاں آپ نے دودھ پیا, وہاں آپ 4 برس تک رہے. 4 برس تک, بعض اوقات روایت میں آتا ہے 6 برس, ایک مرتبہ واپس آ گئے تو پھر بھیجے. وہاں خشک سالی تھی, لوگوں کے جانور بھوکے رہتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ کے اس گھر میں قدم رکھنے سے, وہ بنو سعد کا وہ گھر, حلیمہ سعدیہ کا گھر, جہاں میرے رسول بچپن کی حالت میں چھوٹا بچہ, وہ جہاں تھے ان کے جانور پیٹ بھر کے آتے, ان جانور پیٹ بھر کے آتے. خوشحالی ہو گئی.
کیوں اللہ نے جو اپنے نیک بندوں کا خیال کرتا ہے لوگوں میں سے کہ یہ نیک بندہ ہے اس کا خیال کرنا ہے, اللہ اس کے گھر کو برکتوں سے بھر دیتا ہے. انہی معجزات کہتے ہیں انہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں پہ اللہ ایسے ایسی کرامات کرتا ہے, عقل حیران ہو جاتا کہ لوگوں کے جانور بھوکے ہیں, حلیمہ سعدیہ کے جانور ان کے پیٹ بھرے ہو, خشک سالی اللہ ہی دیتا ہے, خشک سالی میں بھی خوشحالی میں بھی. وہ قادر ہے اس بات پہ کہ اربوں کی پراپرٹی ہو اور آدمی کو ایسی ایسی بیماریاں لگ جائیں کہ کچھ کھا نہیں سکتے, ہضم نہیں کر سکتے. اللہ سے جب بھی مانگے اس کی فضل اور رحمت مانگے, اللہ سے کبھی رزق کی وسعت اتنی نہ مانگے تو اللہ ہمیں برکت عطا فرما کہ اگر دے تو ہم اسے استعمال کر سکیں, ہم اسے پہن سکیں, ہم تیرا شکر کر سکیں. اور پھر مکے میں جب آ گئے, آپ گزرتے, آپ کے سر پہ بادل سایہ کرتے, چونکہ مکہ گرم موسم, بہت گرم موسم, صرف میرا خیال ہے جنوری میں وہاں یا دسمبر میں کچھ نہ کچھ ٹھنڈ ہوتی ہے, باقی جتنے مہینے ہیں مکے میں انتہائی وہ گرم ہوتے ہیں. تو جہاں سے آپ گزرتے بادل آپ پہ سایہ کرتے, آپ گزرتے درخت جھک جاتے سلام کرتے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے اصحاب میں, اپنے صحابہ میں, ایک اونٹ آیا, اونٹ آ کے آپ کو سجدہ کرنے لگ گیا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ آپ کے سامنے, آپ نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے اپنے مالک کی شکایت کی کہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے, چارہ نہیں ڈالتا. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو معجزات, یہ کمالات ہیں, اور کمالات کے بھی کمالات. آپ کافر کہنے لگے یہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, یہ مٹھی پکڑی ہوئی ہے, تجھے نبی مانیں گے اگر یہ کلمہ پڑھ دیں. ان کنکروں میں سے آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. وہ ان کے ہاتھوں میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھے, ان پتھروں کو بلوانے والا اللہ. پھر انہوں نے کہا جی اور معجزہ دکھاؤ. انہوں نے کہا کیا معجزہ ہے؟ یہ چاند ہے, اس کو 2 ٹکڑے کر دو. جبل ابی قبیس ہے, مکے میں جو گئے ہیں جبل ابی قبیس, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھتے, آپ نے اشارہ فرمایا جبل ابی قبیس کی ایک طرف ایک چاند کا ٹکڑا, ایک طرف ایک چاند کا ٹکڑا. آگے سے مانا نہیں, انہوں نے کہا ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیے. جو مطالبہ کرتے ہو نا معجزات کرامات کا, وہ مانتے نہیں ہوتے, یاد رکھیے. جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرف ترے ذرے بھی جھجک اور شک نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں پیغمبر ہوں, میں رسول ہوں. ابو بکر حالانکہ ساتھی ہیں, 2 سال چھوٹے, آپ کو اللہ نے رسول بنایا. ہاں جی, ساری زندگی دیکھی تھی, سیرت دیکھی تھی, پاکیزہ زندگی دیکھی تھی, تجارت ساتھ کرتے تھے, اسی وقت مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول. جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ پھر اپنے معاشرے کو نہیں دیکھتے, وہ پھر اپنے کنبے کو نہیں دیکھتے, اپنے گھر کو نہیں دیکھتے. جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے جب سامنے آ گیا حق اسی وقت قبول کر لیا. وگرنہ ساتھ ابو جہل بھی تھے, ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, امیہ تھا, فلاں تھے, فلاں کافر تھے, لیکن ان مسلمانوں نے کبھی معجزہ نہیں مانگا, کبھی کرامت کا مطالبہ نہیں کیا. ضرورت پڑی اللہ نے دکھا دی. اب ہجرت کی رات کو دیکھ لیں آپ, جب کافر اوپر کھڑے ہیں یہ غار میں, ابو بکر بھی ہیں, رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ چاہتا تو مکے سے ڈائریکٹ اٹھا کے مدینے میں لے جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے نظارہ اپنا دکھانا تھا کہ کافروں کو دکھا کے پھر بچا لیا. اس وقت جب گھر سے نکلے نا حضرت علی کو وہ اپنی چارپائی پہ کہا کہ یہاں سو جاؤ, امانتے ہیں کافروں کی دے کے آ جانا. خود نکلے اور آیات پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, کہ ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. آپ نے مٹی اٹھائی پھینکی, وہ جتنے بھی افراد تھے کسی کو نظر نہ آئے, گھر سے نکل گئے. غار میں پہنچے, وہ اعلان ہو گیا 100 اونٹ ابو بکر کو ڈھونڈنے کا, 100 اونٹ حضرت رسول اللہ کو ڈھونڈنے کا صلی اللہ علیہ وسلم, سارے ڈھونڈنے. اب اس غار پہ پہنچ گئے, غار پہ پہنچ گئے, حتیٰ کہ ایک نے پیشاب کیا ان میں سے,
وہ چھینٹے غار کے اندر پڑنے لگ. ابو بکر گھبرا گئے, یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اپنے ساتھی کو کہہ کہ غم نہ کر, اللہ تعالی ہمارے ساتھ. اللہ نے بچایا, وہاں سے اس غار سے بچایا. پھر مدینہ طیبہ آ گئے. اب مدینے میں آ کے مشکلات, لیکن اللہ کے رسول کے معجزات وہاں بھی. مثلا خندق کے موقع پہ آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا, آپ نے پہلی کدال ماری, فرمایا کہ کیسر کا علاقہ فتح ہوگا, کسرا کا علاقہ فتح ہوگا. فرمایا پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی, خواب میں سمیٹ دی, اور جہاں جہاں میری نظر پہنچی میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچے گی. اور اللہ نے پھر پہنچائی. کہاں ایک ان پڑھ امی, نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے, کسی کتاب کو نہ پڑھ سکے, حتیٰ کہ قرآن کو دیکھ کے نہ پڑھ سکتے, خود اپنے اوپر اترا ہے حضرت رسول اللہ کے, لیکن قرآن بھی نہ پڑھ سکتے. کیسا معجزہ کہ آپ ایک کلام کہتے ہیں, اس کلام کو پڑھ نہیں سکتے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. سارا کچھ کرتے لیکن اس قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے, اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے, نہ نام لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے. کیسا معجزہ ہے یہ قرآن, آج تک ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ اس کی آیات ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ, یہ شفا ہے. اس نبی کو اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک آدمی ان پڑھ ہے, نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے, نہ استاد ہے, لیکن گفتگو ایسی کرتا ہے, کلام ایسی کرتا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی وحی اترتی ہے, اس کے ہونٹ ہلتے ہیں. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ لکھا پڑھا نہیں ہے, ایسی کتاب دے دی, پورے مسائل کا حل ایک ایک آیت میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنے مسائل ہیں ان کا حل اس میں دے دیا. سائنس اس میں ہے, میڈیکل اس میں ہے, کوئی ڈھونڈنے والا ہو, پھر ہم نے اس کو رسومات بنا لی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے سامنے ہے, جسے قرآن کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ایک آیت بنا لاؤ, ایک سورت بنا لاؤ. اگر تمہیں شک ہے نا یہ قرآن اس معجزے کے بارے میں, آج سے 1400 سال پہلے کا اگر کوئی نسخہ ہو, اور ترکی میں پڑا ہے مصحف عثمانی, حضرت عثمان کے جو لکھوایا ہوا تھا, اور اس قرآن میں اور پاکستان میں چھپنے والی ہزاروں یہ 20 کمپنیاں ہیں جو قرآن چھاپتی ہیں پوری دنیا میں, ان کے کسی ایک حرف میں بھی فرق نہیں, زبر زیر پیش میں فرق نہیں ہے. اور معجزہ کسے کہتے ہیں کہ ایک تحریر لکھی جائے, ایک کتاب لکھی جائے, 1000 سال کے بعد 1400 سال کے بعد ایک حرف کا بھی فرق نہ نکلے. اسی طرح آپ کے احادیث ہیں, بخاری شریف ہے, جو کتاب امام بخاری نے لکھی آج سے 1200 سال پہلے, 1250 سال پہلے, آج کی بخاری اور اس بخاری میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں. یہ معجزات ہیں رسول اللہ کے سلسلے جو زندہ ہیں. پچھلے نبیوں کے معجزے ہوئے, مٹ گئے. حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پہ شفا ملی, آدمی مر گئے, نبی نے ان کو نظر آنا شروع ہوا, مردہ زندہ ہو کے پھر مر گیا. میرے رسول کے معجزے آج بھی زندہ ہیں, احادیث کی صورت میں, قرآن کی صورت, صلی اللہ ہو. یہ ہے معجزات, یہ ہے کرامات اللہ کے رسول کے. پھر آپ صلح حدیبیہ میں جب آپ کو خواب آئی کہ آپ نے عمرہ کر رہے ہیں, تو ساتھیوں کو ساتھ لیا, 1400-1500 سال لے کے چلے گئے. کافروں نے کہا عمرہ نہیں کرنے دینا, ہم ابھی لڑائیاں لڑ کے آئے ہو, غزوہ خندق ہو کے ہٹی ہے, غزوہ بدر, غزوہ احد, ہمارے ہزاروں سینکڑوں لوگ مارے گئے, تجھے کیسے عمرہ کرنے دیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے سلو کر لو. اس وقت پانی ختم ہو گیا, کنواں تھا ایک میٹھے پانی کا, خشک ہو گیا, لوگ 1400-1500 بہت ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلا, آپ نے نا پھر منگوایا ایک برتن جس میں آپ وضو کیا کرتے تھے, پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ رکھے, انگلیاں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے, آپ کے انگلیوں میں سے اللہ نے جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے پانی جاری کر دیا, انگلیوں میں سے پانی.
صحابہ نے پیا، وضو کیا، اپنی ضرورت کا پانی بھی لے گئے. کتنا سا برتن ہوگا؟ 1500 اصحاب کو ساری سیر ہو. اب غزوہ خندق ہے. حضرت جابر نے گھر والوں کو بتایا کہ بی بی کو کہا کہ حضرت رسول اللہ نا ان کے چہرے پہ نا نظر آتا ہے کہ جی آپ کمزور ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں. انہوں نے کہا دعوت دے دو. تو آپ کو دعوت دی گئی. کان میں آ کے کہا جی آپ کی دعوت. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو 70 یا 80 تھے صحابہ جو اس وقت خندق کھود رہے تھے. تو آپ نے کہا آؤ بھی. جابر نے دعوت کی. اب جابر گھبرا گئے کہ 80 بندے کتنا ہے جی؟ 2 کلو آٹا ہے مثلا، 2.5 کلو، تھوڑا سا گوشت، یہ سارا ہی لشکر آ گیا، کیا بچے گا؟ کیوں جی؟ یہ جو پکائی کرنے والے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 1 پاؤ کھا لیتا ہے عام طور پہ. جو پکانے والے انہیں پتا ہے کہ اس حساب سے اب 2.5 کلو آٹا ہو کتنی روٹیاں پک جائیں گی؟ ایک بھی نہیں آئے گی 70 افراد کو. اور 2.5 کلو گوشت ہو تو آدھی بوٹی بھی نہیں آئے گی. گھبرا کے چلے گئے گھر میں. تو جا کر بیوی کو کہا جی وہ تو اتنے افراد آ گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو اکیلے کہا تھا؟ ہاں جی اکیلے. پھر اتنے افراد آ گئے؟ ہاں جی. نے کہا اگر اللہ کے رسول نے بلایا ہے پھر اللہ کوئی نہ کوئی معجزہ کرے گا رونما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے نا تو آپ نے السلام علیکم کہا. ہم بھی لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اونچی آواز میں السلام علیکم کہا کریں، شیاطین رزق کی تنگی اس سے دور ہوتی. آپ نے کہا کہاں ہنڈیا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہنڈیا ہے. آپ نے کہا ادھر لاؤ. آپ نے اپنا لعاب اس ہنڈیا میں ڈالا اور فرمایا اسے اتارنا نہیں ہے، اوپر پکنے دینا ہے جب تک میں نہ کہوں اسے اتارنا نہیں. پھر آپ نے کہا آٹا کہاں ہے؟ آٹا لایا کہ اس میں بھی لعاب ڈالا. آپ نے کہا اس کو گوندو. آپ نے کہا اب روٹیاں لگانی شروع کرو. اب 70 افراد، تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا سالن. تو آپ نے کہا لاؤ. آپ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو کھلانا لگ گئے. وہ 70 افراد سیر ہو کے کھایا. اور وہ جابر کہتے ہیں مجھے شک ہوا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. اور کھانے سے پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. اور اسی طرح آپ سفر میں تھے، وہاں بھی مسئلہ بنا. کیا ہے جی؟ پانی ختم ہو گیا. کنواں تھا، آپ نے نا اپنی لاٹھی لی، وہ عصا آپ نے اس میں رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کنویں کو جاری کر دیا. ساری سیر ہو. پھر آپ یہیں پہ بات نہیں ہے، آپ کی جو زندگی ہے لازوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی خوراک آپ کو دی گئی، یعنی گوشت میں. آپ نے ابھی لقمہ ایک کھایا تھا، اسی وقت کہہ دیا باقی صاحب کو بھئی کوئی نہ کھائے. ایک صحابی اس نے کھا لیا تو وہ شہید ہو گئے. آپ نے کہا اس میں زہر ہے. وہ کون سی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بتایا کہ اس میں زہر ہے؟ حالانکہ گوشت میں ملا تھا، زہر نہیں تھا. آپ نے پھر اس عورت کو بلایا جس نے زہر دیا تھا، یہودی عورت. تو نے زہر ملایا؟ اس نے کہا ہاں. کیوں ملایا؟ اس نے کہا میں نے دیکھنا تھا، اگر اللہ کا رسول ہوا تو بچ جائے گا، رسول نہ ہوا تو مر جائے گا. یہ اللہ کے رسول کے معجزات ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی صحابہ کرام ان کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.